बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन करम, चंद रोज़ पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है, ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, ना कोई और मसला है। सिर्फ़ एक ही मसला है, और वो मसला है ये है कि सानिया मीनार पाकिस्तान, यानी 14 अगस्त को जो वहाँ पे हंगामा आराई हुई, जो सानिया रूनुमा हुआ, उसके क्या मामलात थे और क्यों थे, ये सब लोग जानना चाहते हैं। टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और शायद यही वो चाहती थी आयशा अकरम भी, कि वो टॉप ट्रेंड बन जाए। कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ साथियों ने उनकी बड़ी वकालत भी की, लेकिन अब वो शर्मिंदा हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ सामने आ गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दें, ताकि हमें आपकी राय से आगाही होती रहे। नाज़रीन, ये सानिया अचानक नहीं हुआ, लेकिन ये सानिया ऐसा ज़रूर है कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा परेशान है, बल्कि वालिदैन तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हालात इस कदर ख़राब हो गए कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे औलादें महफूज नहीं। क्या यहाँ दरिंदों का राज है? क्या ये आज़ादी जो है मादर पितर आज़ादी है? ये वो सवाल हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्या। लेकिन ये मामला जो है, ये बहुत सी चीज़ें वाज़ेह करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कि आप ये सोचें कि आयशा अकरम के साथ जो वाक़या पेश आया, तो वो अचानक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले इसी जगह पे एक इंटरव्यू दिया, और उसमें ये कहा कि हम 14 अगस्त को कुछ नया करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट हम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल का दिन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। इसका क्या मतलब है? वो क्या नया था? नया तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पूरी कौम के मुंह पर कालिक मल दी। इस वक्त हम दो ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं, यानी हमारी यकजहती पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि हम राय नहीं हैं, हम कदम नहीं हैं, हम किसी के साथ इकट्ठा एक जैसी सोच नहीं रखते। ये कौन लोग थे? ये दरिंदे कौन थे? ऐसा क्यों वाक़या हुआ? कभी ऐसा नहीं वाक़या हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। एक और वाक़या हुआ कि चंची पे जो खातून के साथ, एक नौजवान लड़की के साथ जो हादसा हुआ, वो क्या था? हुकूमत इस वक्त जाग रही है, बल्कि चैलेंज है उसके लिए, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के लिए, बुज़दार हुकूमत के लिए, कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ। अभी चंद लम्हे पहले जो है फ़याज़ुल हसन चौहान, जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने बताया कि हमने जो मीनार पाकिस्तान पर वाक़या हुआ, उस सिलसिले में हमने कोई पॉइंट आउट किए हैं 28,000 अफराद, यानी कि हुजूम था, और उस हुजूम में से 28 अफराद पर निशानी लगाई, और फिर उसकी फिनिशिंग करते 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 हम 350 पे आ गए, और उसमें से 66 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। और वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि इस पर किसी को रियायत नहीं होगी, और जो दफ़ात लगाई गई हैं उसकी सज़ा क्या है? सज़ाए मौत या उम्र कैद। अब मामला बिगड़ गया है। होना तो यही चाहिए कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक जो है ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। हमारा मुआशरा इतना घिनौना नहीं जितनी उसकी तस्वीर दिखाई गई, क्योंकि वाक़या हो गया, एक वाक़या हुआ, उससे दूसरे वाक़े भी बनते चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आती जा रही, खुल के सामने आ गई। फ़याज़ुल हसन चौहान कह रहे हैं चिंची वाला जो मुलजिम है वो भी इंशाअल्लाह 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, और उसको भी सज़ा दी जाएगी। अब देखना ये कि सज़ावार कौन है। एक ग्रुप ये कहता है कि उसको आज़ादी हासिल है आयशा अकरम को, लिहाजा वो यौम आज़ादी अपने हिसाब से मना सकती थी, और वो ये कह सकती थी कि अपने परिस्तारों को कि आ जाओ और आके मेरे साथ सेल्फ़ी बनाओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसे ये इल्म नहीं था कि ये सेल्फ़ियाँ जो हैं ये सेल्फनेस बन जाएंगी, और लोग जो है इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि मामलात बिगड़ जाएंगे। आयशा अकरम ने मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ हवालों से सोशल मीडिया पर अपने परिस्तारों को यहाँ दावत दी आने की, और रिकॉर्ड मौजूद है, और वो खुश भी थी, इसलिए कि जब वहाँ के चौकीदारों ने उसे निकालने की कोशिश की पहले हमले के बाद, जब पहले लोग इकट्ठे हुए, पहली दफ़ा वो परेशान हुई, तो उसको वहाँ से बाकायदा बाहिफाजत निकालने की कोशिश की, और ऐसी वीडियो मौजूद है। लेकिन वो इस तरह हाथ हिला हिला के लोगों को
نعروں کا جواب دے رہی تھی، لوگوں کے اشاروں کا جواب دے رہی تھی، جیسے کوئی وہ خاتون اول ہو. یعنی مقبولیت و شہرت کی یعنی جو ایک بھوکی تھی اس میں اتنی بہہ گئی کہ وہ بھول گئی کہ وہ ایک پاکستانی خاتون ہے اور پاکستانی معاشرے کی روایات کیا ہیں. اب جو گروپ اس کا حمایتی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ایک پبلک پلیس پہ موجود تھی اور اس کے پرستار اس کے ساتھ آ سکتے تھے اور وہ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا سکتی تھی کیونکہ اس کے چاہنے والے ہیں. اس نے اخلاقی روایات کی پاسداری نہیں کی، یہ اس کا قصور ہے، لیکن قانونی اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں بلکہ شہر میں دفعہ 144 تھی، یوم آزادی پر اس میں نرمی کی گئی. کرونا کے حوالے سے بھی دفعہ 144 موجود ہے تو اس نے قانونی خلاف ورزی بھی کی. اچھا، جو لوگ قانونی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قانون کے مطابق تھی اور اس نے کوئی اخلاقی یا قانونی غلطی نہیں کی تھی تو پھر اس نے پہلے دن کیوں نہیں پرچہ کٹوایا. وہ بھی چند میڈیا کے دوستوں کی مشاورت سے کرایا گیا پرچہ. یعنی واقعہ ہوا 14 کو، پرچہ ہوا 17 کو، پھر 18 کی بات آئی، پھر معاملات آگے بڑھے. جیسے جیسے ویڈیو سامنے آتے گی اس سے ویسے ویسے کھیلا گیا. یہ کھیل گھنونا تھا لیکن عائشہ اکرم اس کا ایک کردار تھی اور اس نے یہ کھیل کھیلا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. اب بعد میں جو رزلٹ نکلا وہ رزلٹ ایسا تھا کہ یقیناً اس پہ ندامت ہو رہی ہے. ہمارے کوئی دوستوں نے بھی اس پہ پروگرام کی اور بڑی اس کی وکالت کی، اور بعد میں جب وہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کو وہاں سے بحفاظت نکالا جا رہا تھا، اس نے جانے سے انکار کیا اور وہاں پھر وہ شامل رہی، بلکہ فلائنگ کسز اپنے پرستاروں کو دیتی رہی. تو یہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی اجازت ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے ذمہ داری جو ہے عائشہ اکرم پہ آتی ہے. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو کیا اگر ایک کوئی خاتون اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے کا اظہار کر رہی ہے تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسی اجازت ہے کہ لوگ اسے بھوکے کتوں کی طرح پڑ جائیں یا درندوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں؟ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لہٰذا سزاوار دونوں پارٹی ہیں اور دونوں کو سزا ملنی چاہیے. نہ کسی ٹک ٹاکر کو ایسی حوصلہ افزائی کی جائے کہ آئندہ مزید ایسے واقعات ہوں، اور نہ ہی کسی عام آدمی کو اس طرح لحاظ کیا جائے. اب جو تازہ ترین ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں کل انہوں نے ایک خصوصی اجلاس کیا اور اس کے بعد انہوں نے چند پولیس افسران جو ہیں وہ انہوں نے معطل کر دی ہے. اب تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد جو سزاوار ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، باقیوں کو ظاہر بحال کر دیا جائے گا. اب عائشہ کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی خوش نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کے پارٹنرز ہیں، ایف آئی آر میں بھی اس نے لکھا ہے کہ پارٹنرز ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب 13 اگست کی شام گریٹر اقبال پارک کے عملے نے پرچہ کرایا تھا بادامی باغ میں کہ لوگ آئے تھے وہاں پہ اور ایک ہجوم آیا تھا جس نے گیٹ بھی توڑ دیا، نقصان بھی کیا، ہلا گلا بھی کیا، تو 14 اگست کو وہاں پولیس کی نفری موجود کیوں نہیں تھی؟ وزیر اعلیٰ کا شکوہ ہے کہ وہ اچانک جب گڑی شاہو میں ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترے اور اپنے طوفانی دورے پہ کہ لوگوں کا حال چال پوچھیں، لوگوں کے معاملات دیکھیں اور مسائل دیکھیں، تو وہاں پونا گھنٹہ بعد پولیس پہنچی. وزیر اعلیٰ کا یہ بھی شکوہ ہے کہ جب وہ ایک شادی کی تقریب میں گئے تو ان کی موجودگی میں وہاں قاتل گھومتا رہا اور ان کے نکلتے ہی اس نے قتل کر دیا. تو پولیس کہاں ہے؟ پولیس سو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس انداز میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انہیں معطل کر دیا، لیکن اگر معطلی کی باری آئے تو اس سے بہت آگے تک جاتی ہے کہ 13 اگست کی رات جب ایسا واقعہ ہوا تو 14 اگست کو انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اس میں پی ایچ اے کے حکام بھی شامل ہوں اور اس میں دوسرے باقی یعنی وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ روایے یہ ساری چیز یہ کارروائی جو ہے ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو سکی. اب معاملہ کیا؟ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ریمبو جس کا نام جو ہے عامر سہیل ہے، اس کا کوئی خونی رشتہ عائشہ سے نہیں ہے. وہ اس کا پارٹنر کہلاتا ہے، وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، وہ اس کا ساتھی کہلاتا ہے، وہ اس کا ٹیم ورکر کہلاتا ہے. وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے اور عائشہ اکرم بھی. تو مقصد یہی ہے کہ پولیس چاہتی ہے کہ اصل حقائق وہ سامنے آئیں، کہ پتہ لگے کہ اصل قصوروار کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے. معاملات تو بہت گمبھیر ہیں، لیکن ہوتا ہمارے یہاں یہی ہے کہ اگر عثمان مرزا کسی لڑکی کی اس کے دوست کے ساتھ باقاعدہ اریاں تصاویر بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ بے حرمتی کرتا ہے تو ایک واویلا ہوتا ہے. لیکن لڑکی تو اپنی مرضی سے گئی، تو عثمان مرزا تو ملزم بن گیا کہ اس نے یہ حرکت کی، لیکن پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نور مقدم کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا؟ اب وہاں بھی خاموشی ہے کیونکہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں.
اب یہ جو مسئلہ ہے عائشہ اکرم کا، یہ کتنے دن چلتا ہے؟ اس میں وزیر اعظم بھی شامل ہے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہے، اور قوم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ پاکستانی قوم کی بدنامی ہوئی ہے، مملکت کی بدنامی ہوئی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اس لیے ملزموں کو سزا ضرور دی جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ چند دنوں بعد لوگ اسے بھی بھول جائیں گے، بلکہ بھلا دیا جائے گا، اور پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ خاص طور پر خواتین کی بے حرمتی اور دست درازی کے جو واقعات ہیں اس میں کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، زیرو ٹالرنس ہوگی۔ یقینی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آزادی مادر پدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہوتی، ہر جگہ قانون کی حکمرانی اور بالادستی ہوتی ہے۔ اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ میں نہیں مانتا، چند درندوں کی وجہ سے، چند ناعاقبت اندیشوں کی وجہ سے، چند غیر ذمہ داروں کی وجہ سے اگر ایسے واقعہ رونما ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سب کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک معاشرے جو ہے وہ لوگوں کے مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ افراد کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ہم سب ہوتے ہیں، افراد ہی بنیاد بنتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک کینیڈین خاتون یہاں آئی پاکستان، اور اس نے پورے پاکستان جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سفر کیا، اس کی بائک بھی خراب ہوئی، لوگوں نے اس کی مدد بھی کی، لوگوں نے اس کے کھانے پینے کی بات کی، خاطر مدارت بھی کی، اور اس نے یہی بات کہی کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ پاکستان مہمان نواز ہے۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، ہمارا بگڑ گیا، نہیں، چند لوگوں کی غلطی، گندی مچھلیاں ہر شعبے میں ہوتی ہیں، چند لوگوں کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا جو داغ ہے وہ اپنے سر نہیں لینا بلکہ اسے دھونا ہے۔ اس میں حکومت اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اب ہم نے اور آپ نے بھی کرنا ہے، اور حکومت نے اپیل بھی کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس مزید ویڈیوز ہیں وہ بھی دیں۔ عائشہ اکرم کو اگر دیکھیں تو یہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں نرس ہیں، اور وہاں سے بھی معطل صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے وہاں کے بھی قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ اس کے ہاسٹل میں بھی رہتی ہیں اور یہ پرائیویٹ ایک فلیٹ پہ بھی رہتی ہیں جہاں ریمبو ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جتنے بھی قتل ہوئے یا جتنی بھی وارداتیں ایسی ہوئیں، جتنے بھی سانحات ہوئے، اس میں یہی ہوا کہ لوگ مادر پدر آزادی کی طرف جا رہی ہیں، خاص طور پر ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں۔ تو اس کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، والدین نے کرنا ہے، اساتذہ نے کرنا ہے، علماء اکرام نے کرنا ہے، ہمارے معاشرے نے کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یقینی بات ہے کہ یہ لمحہ فکریہ میرے لیے، آپ کے لیے میری دعا ہے کہ ہم اور آپ اس مشن میں کامیاب ہوں اور پاکستان کی بدنامی کا داغ جو ہے دھو سکیں، اور حکومتیں جو ہیں اپنے وعدے کے مطابق مجرموں کو سزا دیں۔ لیکن چانسز یہی ہیں کہ مجرم دونوں جانب سے پکڑے جائیں، اس میں کوئی جانبداری نہ کی جائے، اس میں کسی خفیہ ہاتھ کی کارروائی جو عمل میں نہ آئے کہ کوئی بچ جائے، کیونکہ غلطی عائشہ اکرم کی، ان کی ٹیم کی بھی ہے اور نوجوانوں کی بھی ہے۔ اور نوجوانوں میں دیکھیں تو جتنے لوگ ہیں اس میں اکثر جو ہیں وہ لاہور چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ وہ لاہور کے ہیں ہی نہیں۔ زندہ دلانے لاہور اس طرح کے نہیں ہو سکتے، نہ ہیں، نہ کبھی انہوں نے مظاہرہ کیا، بلکہ ایسی جتنے بھی مقامات ہیں سیر و تفریح کی، وہاں دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ تصویر سامنے آ جائے گی، دھندلی سی تصویر ہے، لیکن اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اگر حکومت ثابت قدم رہی اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ جزا و سزا کا ایک معیار قائم کر کے اور ایک بنیاد شروع کرنی ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ آج اتنا ہی، میری دعا ہے آپ سلامت رہیں، خوشحال رہیں، پاکستان ترقی کریں۔ INN کو سبسکرائب کریں اور لائک ڈس لائک کے ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔